बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अम्मी, कमरे में धुआं निकल रहा है। साजिद ने दरवाजे के नीचे से धुआं निकलते हुए देखकर सबसे कहा। सब ने एक साथ दरवाजे के नीचे देखा तो वहाँ से बहुत सारा धुआं निकल रहा था। उन सब की सांसें थम सी गई थी और एकदम दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला वो सब कमरे में पहुँचे तो चारों तरफ धुआं ही धुआं था। पूरे कमरे में धुआं फैला हुआ था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस धुएं में कुछ अजीब सी खुशबू आ रही थी। उन्होंने अपने हाथों से धुएं को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो धुआं बढ़ता ही जा रहा था। वो सभी हैरान थे कि ये धुआं कहाँ से आया और उसमें इतनी खुशबू क्यों आ रही है। कौसर और जावेद राबिया को आवाज़ देने लगे। धुआं एकदम से परछाई में तब्दील होते हुए शीशे में गायब हो गया और वो सब ये देखकर डर गए। राबिया ज़मीन में बेड से टेक लगाए घुटनों में सिर दिए बैठी थी। वो सभी जल्दी से राबिया के पास आए। सब ने बारी बारी से उसे चीखने की वजह पूछी, लेकिन राबिया अभी भी ऐसे ही घुटनों में सिर दिए बैठी थी। राबिया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कौसर ने राबिया के पास बैठते हुए पूछा। राबिया, कुछ तो बोलो, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? सीमा ने राबिया का हाथ पकड़कर हिलाया। राबिया ने एकदम से अपना सर उठाया। उसे देखकर वो सब डर गए। कौसर और सीमा, जो राबिया के पास घुटनों के बल बैठी थी, उसका ये रूप देखकर पीछे की तरफ ज़मीन पर गिरी और एड़ियों के बल पीछे हुई। राबिया का चेहरा बहुत भयानक हो गया था। उसके चेहरे पर जगह जगह कट के निशान थे जिनसे खून निकल रहा था। उसकी आंखें दहकती अंगारा बन गई थी। राबिया अपने सिर को हिला हिला कर उन सब को घूरने लगी। राबिया, ये तुम्हें क्या हो गया है? जावेद के मुंह से बस इतना ही निकला। राबिया उन सब को घूरती हुई हवा में खड़ी हो गई। राबिया को हवा में लटका देखकर वो सब डरते हुए एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो गए। राबिया शैतानी हंसी हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। राबिया के अम्मी अब्बू, दोनों भाई और सीमा उसे इस तरह से हंसते हुए देखकर चौंक गए, क्योंकि ये उसकी हंसी नहीं थी, ये तो किसी और की हंसी थी। राबिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ये तुम्हें क्या हो गया है राबिया? कौसर राबिया को इस हालत में देखकर बोली। राबिया हवा से ज़मीन पर आकर खड़ी हो गई और उसने हंसना भी बंद कर दिया और वो उन सबको घूरती हुई बोली, ए बुढ़िया, मैं राबिया नहीं हूँ मैं राबिया। इतना कहकर राबिया फिर से हवा में लटक गई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। नहीं राबिया, तुम मेरी बेटी हो, मेरी बच्ची हो तुम। निज़ामी साहब ने राबिया को ऐसी हालत में देखकर तड़पते हुए कहा। राबिया हंसते हंसते एकदम चुप हो गई और घूर घूर कर उन सब को देखने लगी। उसकी लाल आंखों में से आग निकल रही थी। तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है। इस बार राबिया मर्दानी आवाज़ में बोली। तुम अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाओगे। कौन हो तुम और क्या चाहते हो हमसे? खुदा के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। निज़ामी साहब रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोले। निज़ामी साहब की बात सुनकर राबिया के अंदर उस मर्दानी आवाज़ ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। राबिया के अंदर वो जो कोई भी था वो बड़ी खौफनाक हंसी हंस रहा था और हंसता ही जा रहा था। मरोगे तुम सब मरोगे। जो तुमने गलती की है उसकी सज़ा तो तुम सबको मिलनी ही है। इतना कहते हुए राबिया के अंदर से एक परछाई निकली और वो शीशे के अंदर जाकर गायब हो गई। राबिया झटके से बेहोश होकर ज़मीन पर गिरी थी। राबिया को 3 घंटे बाद होश आया। उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। सब लोग उसके बेड पर उसे घूरे हुए बैठे थे। क्या हुआ है? आप सब लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? राबिया ने उठते हुए पूछा। उस खौफनाक चेहरे ने राबिया का हाथ जहाँ से पकड़ा था वहाँ पर जलने के निशान के साथ ज़ख्म भी बन गया था। राबिया को जलने से बहुत तकलीफ़ हो रही थी और उसने अपना हाथ पकड़कर अपनी अम्मी से पूछा, मेरा हाथ कैसे जला? कौसर ने राबिया की बात पर सबको देखा, फिर बोली, तुम दूध गर्म कर रही थी तो दूध का उबाल तुम्हारे हाथ पर गिर गया था।
مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے امی۔ رابعہ تم بے ہوش ہو گئی تھی اس لیے تمہیں کچھ یاد نہیں، سیما نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میرا سر بہت دکھ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے میرے سر پر بوجھ رکھ دیا ہو۔ رابعہ نے اپنے سر کو دبایا۔ گڑیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو، تم آرام کرو گی تو ریلیکس فیل کرو گی، جاوید نے اپنی بہن کو پیار سے دیکھ کر کہا۔ جی بھیا، رابعہ کہتے ہوئے پھر سے لیٹ گئی۔ رابعہ جس کے بھی قبضے میں تھی وہ بار بار رابعہ کے جسم پر حاوی ہو رہا تھا۔ رابعہ کبھی کسی لڑکی کی آواز میں بات کرتی تو کبھی مردانہ آواز میں، ان سب کو دھمکی دیتی، اور رابعہ جب بھی ہوش میں آتی تو اس کے جسم پر ایک نیا زخم ہوتا۔ اس نے اپنے پورے کمرے کا تہس نہس کر ڈالا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر خون کے دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ رابعہ کی ایسی حالت دیکھ کر جاوید نے مسجد کے بڑے مفتی صاحب سے بات کی۔ مفتی صاحب نے جاوید سے وعدہ کیا کہ وہ گھر آ کر دیکھیں گے کہ ماجرا آخر کیا ہے۔ اگلے ہی دن مفتی صاحب گھر آئے۔ گھر کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر گھر کے چاروں کونوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، جیسے کچھ جاننا چاہتے ہو۔ گھر کے سبھی لوگ ایک کونے میں کھڑے تھے۔ مفتی صاحب سیڑھیوں کے پاس جا کر کچھ دیر کھڑے ہو گئے اور پھر واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ مفتی صاحب کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ ہل رہے تھے، وہ شاید کچھ پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے ایک دم اپنی آنکھیں کھولی۔ مفتی صاحب نے مڑ کر نظامی صاحب کی طرف دیکھا اور بولے، اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے، جنات رہتے ہیں یہاں پر، اور تمہاری بیٹی پر وہی حاوی ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بات سن کر سب ڈر گئے۔ جنات؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب؟ ہمارے گھر میں جنات؟ مفتی صاحب کی بات سن کر ڈرے سہمے کھڑے سبھی لوگوں کو دیکھ کر نظامی صاحب نے مفتی صاحب سے کہا۔ مفتی صاحب کہنے لگے، ہاں، اور ایک نہیں کئی جنات رہتے ہیں تمہارے گھر میں۔ مفتی صاحب نے اپنے ہاتھ سے پورے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ مفتی صاحب میری بچی کو بچا لیجئے۔ نظامی صاحب رونے لگے۔ گھبراؤ نہیں، اس جنات سے میں تمہاری بچی کو چھڑواؤں گا، میں اسے اتنا مجبور کر دوں گا کہ اسے تمہاری بچی کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ مفتی صاحب نے کہا، کہیں سے غراتی ہوئی آواز آئے تو مجھے مجبور کرے گا۔ مفتی صاحب کے ساتھ سبھی نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن سب کو صرف آواز ہی سنائی دے رہی تھی۔ کیا تجھ میں اتنی ہمت ہے کہ تو ہم جناتوں کا سامنا کر سکے؟ وہی مردانہ آواز ایک بار پھر آئی۔ اس آواز میں غراہٹ کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ میں یہاں ہوں اوپر۔ سب نے ایک ساتھ سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو رابعہ چھت سے لگی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ اور بال نیچے لٹک رہے تھے۔ بالوں کے پیچھے سے جھانکتی اس کی لال آنکھیں مفتی صاحب کو گھور رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رابعہ ایسے ہی لیٹے لیٹے چھت کا گول گول گھوم کر چکر لگانے لگی۔ گھر کے سبھی لوگ اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ پھر مفتی صاحب کہنے لگے، ہاں میں تجھے قید کروں گا، اور اگر تو اپنا بھلا چاہتا ہے تو چھوڑ دے اس بچی کو۔ مفتی صاحب کی بات پر رابعہ کے اندر گھسا جنات شیطانی ہنسی ہنسنے لگا۔ تو ایک معمولی سا انسان مجھے قید کرے گا؟ اس سے پہلے میں تجھے ختم کر دوں گا، ان لوگوں کے ساتھ تو بھی مرے گا۔ اتنا کہتے ہی اس جنات نے مفتی صاحب کو اپنی طاقت سے پیچھے کی طرف دھکیلا، اور مفتی صاحب پیچھے کی طرف ہوا میں اچھلتے ہوئے پلر سے جا کر ٹکرائے اور زمین پر گر گئے۔ نظامی صاحب بھاگتے ہوئے گئے اور مفتی صاحب کو اٹھایا۔ وہ اپنی کمر کو پکڑتے ہوئے کرہ اٹھے اور جنات مفتی صاحب کو دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ تو اپنی ان شیطانی چالوں سے میری ہمت کو نہیں توڑ سکتا۔ مفتی صاحب پھر سے جنات کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ رابعہ ہوا میں لٹکتے ہوئے دھیرے دھیرے زمین پر آ گئی۔ اس کی آنکھیں انگارہ بنی ہوئی تھی اور مفتی صاحب کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ مفتی صاحب نے اپنی جیب سے تعویذ نکالا اور اس پر آیتیں پڑھنے لگے۔ پھر سے آواز آئی، کر لے، تجھے جتنی جھاڑ پھونک کرنی ہے
کر لے، لیکن تیری تعویذوں سے مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ مفتی صاحب نے اس تعویذوں پر آیتیں پڑھنے کے بعد اس تعویذ کو جلایا اور پھر اس کی راکھ رابعہ کے اوپر یعنی اس جنات کے اوپر پھینکی۔ جنات پر اس راکھ کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ اور ہنسنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر 2-3 جنات اور آ گئے۔ وہ سب خوفناک دکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی، ان کے چہرے پر شیطانی ہنسی تھی۔ اتنے سارے جناتوں کو دیکھ کر کونے میں کھڑے نظامی صاحب اور کوثر کے ساتھ ساتھ سبھی گھر والے سن رہ گئے اور کچھ دیر کے لیے مفتی صاحب بھی ڈر گئے۔ وہ سارے جنات مفتی صاحب کو خونخوار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ان کی طرف بڑھے، لیکن مفتی صاحب نے پھر سے ہمت کی اور انہوں نے پھر سے تعویذ نکال کر جلایا اور ان کی راکھ جناتوں کے اوپر پھینکی۔ مفتی صاحب نے یہ عمل کئی بار کیا۔ رابعہ کے جسم پر 2 جنات حاوی تھے، اس کے علاوہ باقی کے جناتوں پر تعویذوں کا اثر ہوا اور وہ تڑپتے ہوئے چیخنے کے ساتھ دھواں بن کر غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر رابعہ کے جسم میں گھسا جنات غصے سے گراتا ہوا مفتی صاحب سے کہا، تو نے میرے پریوار کو تکلیف پہنچائی ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اب تو مر۔ اتنا کہہ کر رابعہ نے اپنا منہ کھولا، یعنی کہ رابعہ کے جنات نے کھولا۔ مفتی صاحب کا کام جاری تھا۔ اس سے پہلے کہ جنات کچھ کرتا، مفتی صاحب نے پھر سے تعویذ جلا کر اس کی راکھ جنات پر پھینکی۔ رک جا، رک جا، اب جنات کی آواز میں تڑپ تھی، لیکن مفتی صاحب اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ اپنا کام روک دے، چھوڑ دے مجھے، جنات تڑپ کر مفتی صاحب سے التجا کرنے لگا۔ چھوڑ دوں گا میں تجھے، لیکن اس سے پہلے تو اس بچی کے جسم کو چھوڑ اور چلا جا یہاں سے، مفتی صاحب نے کہا۔ یہ لے، چھوڑ دیا، چلا جاؤں گا میں یہاں سے، لیکن تو اس تعویذ کی راکھ مجھ پر مت ڈال، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جنات نے اتنا کہتے ہی رابعہ کے جسم کو چھوڑ دیا اور رابعہ جھٹکے سے فرش پر آ گری۔ اب وہ جنات اپنے اصلی خوفناک روپ میں ہوا میں لٹک رہا تھا۔ اب تو اس پریوار کو کبھی پریشان نہیں کرے گا اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، مفتی صاحب نے کہا۔ جا رہا ہوں میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اتنا کہتے ہی وہ جنات دھواں بن کر ہوا میں غائب ہو گیا۔ مفتی صاحب نے آنکھیں بند کر کے کچھ محسوس کیا اور آنکھیں کھول کر نظامی صاحب سے کہا، نظامی صاحب، اب وہ جنات یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے۔ آپ کی بیٹی اور آپ سب لوگ اب اس جنات سے محفوظ ہیں۔ اتنا سنتے ہی سب لوگ رابعہ کے پاس آئے اور نظامی صاحب نے مفتی صاحب کے پاس آ کر ان کا ہاتھ چوم کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد وہ سبھی رابعہ کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ بے ہوش تھی۔ اچانک سیما چیخ اٹھی۔ اس کے چیخنے پر سب نے سیما کو دیکھا اور پھر وہاں جا کر سیما دیکھ رہی تھی۔ ساجد بے ہوشی کی حالت میں ہوا میں لٹکا ہوا تھا۔ سب ساجد کو دیکھ کر ایک ساتھ چیخے۔ مفتی صاحب بھی ساجد کو دیکھ ہی رہے تھے، تبھی جنات کی خوفناک ہنسی ہوا میں گونجی۔ وہ ہنستا ہی جا رہا تھا۔ تجھے کیا لگتا ہے مفتی، تیرے تعویذوں سے میں ڈر گیا؟ جنات غراتا ہوا بولا، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں کوئی معمولی جنات نہیں ہوں، ہزاروں سال پرانا جنات ہوں۔ جنات کی خوفناک اور رعبدار آواز ہوا میں گونج رہی تھی۔ مفتی صاحب کے ساتھ سبھی ساجد کو دیکھتے ہوئے جنات کی بات سن رہے تھے۔ لے جا رہا ہوں میں اس لڑکے کو اپنے ساتھ، اب تم اس لڑکے کو کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے، جنات نے غراتے ہوئے کہا۔ نہیں، چھوڑ دو میرے بیٹے کو۔ کوثر جنات کی بات سن کر چیختی ہوئی ساجد کے پاس بھاگی۔ رک جاؤ، وہاں خطرہ ہے۔ کوثر کو ساجد کے پاس جاتے ہوئے مفتی صاحب چیخنے لگے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوثر کے دوپٹے نے کوثر کے گلے میں فندہ بنا کر کوثر کے اوپر کھینچنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہاں چیخ پکار مچ گئی۔ گلے میں فندہ لگنے سے کوثر تڑپنے لگی، اس کی آنکھیں باہر کو نکل گئی۔
کوثر کی ایسی حالت دیکھ کر نظامی صاحب اور جاوید جنات سے کوثر کی زندگی کی بھیک مانگنے لگے، لیکن جنات شیطانی ہنسی ہنستے جا رہا تھا۔ کوثر کی روح کوثر کے جسم کو چھوڑ چکی تھی اور جنات ساجد کو لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس گھر میں ماتم سا چھا گیا، سب کی حالت بے حد خراب تھی۔ رابعہ کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اسی دن رات کو کوثر کی تدفین ہو گئی۔ مفتی صاحب بہت پریشان تھے، آخر ان سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ انہیں سب سے پہلے اس پریوار کی حفاظت کا کوئی طریقہ ڈھونڈنا چاہیے تھا۔ اب 2 دن گزر چکے تھے کوثر کو دفنائے ہوئے۔ جنات نے ان لوگوں کو دوبارہ پریشان نہیں کیا تھا اور ساجد کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ نظامی صاحب نے مفتی صاحب سے گہار لگائی کہ وہ اپنی بیوی کو تو کھو چکے ہیں، لیکن کسی بھی طرح سے ان کے بیٹے کو بچا لو۔ تو مفتی صاحب نے کہا، وہ جنات بہت طاقتور ہے، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو تمہیں اور تمہارے پریوار کو اس مصیبت سے نکال سکے۔ کون ہے وہ؟ نظامی صاحب نے بڑی بے بسی سے اس شخص کے بارے میں پوچھا۔ پیر زادہ صاحب۔ پیر زادہ صاحب ہی تمہیں اس جنات سے بچا سکتے ہیں۔ وہ زیادہ تر عبادت میں مصروف رہتے ہیں، بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں۔ تم انہیں اپنی پریشانی کے بارے میں بتاؤ گے تو وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے، مفتی صاحب نے کہا۔ کہاں ملیں گے پیر زادہ صاحب؟ نظامی صاحب نے جلدی جلدی پیر زادہ صاحب سے مل کر اپنے پریوار کو جنات سے بچانا چاہتے تھے۔ مفتی صاحب نے کہا، یہاں سے 1.5 گھنٹے کی دوری پر ایک مزار ہے، وہ وہیں مزار پر رہتے ہیں۔ اس کے بعد مفتی صاحب اور نظامی صاحب پیر زادہ صاحب سے ملنے کے لیے مزار کے لیے نکل گئے۔ جانے سے پہلے مفتی صاحب نے گھر کے سبھی لوگوں کو تعویذ دیا اور کہا، ان تعویذوں کو اپنے گلے میں ڈال لو، ان کے رہتے وہ جنات تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ بھلے ہی میں جنات کو قابو میں نہ کر سکوں، لیکن میرے تعویذ جنات سے تمہاری حفاظت ضرور کریں گے۔ نظامی صاحب کار ڈرائیو کر رہے تھے۔ 1.5 گھنٹے کا سفر انہیں صدیوں کا سفر لگ رہا تھا۔ ادھر جاوید، سیما، رابعہ اور عدنان کے ساتھ تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں جنات پھر سے نہ آ جائیں۔ 1.5 گھنٹے بعد نظامی صاحب اور مفتی صاحب مزار پر پہنچے۔ شام ہونے کو آئی تھی۔ مزار کی ساری لائٹیں جل چکی تھی اور آنے والوں کا ہجوم بڑھ گیا تھا۔ اس وقت بھی لوگ مزار پر آ کر منت مانگ رہے تھے۔ مفتی صاحب نے ایک آدمی کو روک کر ان سے پیر زادہ صاحب کے بارے میں پوچھا۔ آدمی نے اندر کی طرف جانے والے ایک راہداری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں اس راہداری کی طرف بڑھ گئے اور ان پتلی سی راہداری سے گزرتے ہوئے ایک بڑے سے کمرے میں جا گئے۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آدمی سے مفتی صاحب نے پیر زادہ صاحب سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس آدمی نے کہا کہ پیر زادہ صاحب اس وقت کسی سے نہیں ملتے کیونکہ یہ ان کی عبادت کا وقت ہے۔ مفتی صاحب نے اس آدمی کو منتیں کی، لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر مفتی صاحب نے اس آدمی کے سامنے حقیقت بیاں کی۔ تب کہیں جا کر اس آدمی نے حامی بھری اور پھر پیر زادہ صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا جاننے کے لیے دیکھیے کہانی کا 3را پارٹ۔ جلد ملتے ہیں 3رے پارٹ میں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔